अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर तमिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear sisters. I welcome you all for the session of Dore Quran. अहलन व सहलन व मरहबा व खुशामदीद। उम्मीद है बेटे कि आप सब बखैर होंगे और सिलसिला एक गौर व फिक्र कुरान मजीद पर जारी होगा आप लोगों का। इंशाअल्लाह हम शुरू करते हैं। सफ़ा तिलावत कीजिए बेटे। आज इंशाल्लाह सूरतुल बकरा 211 आयत से स्टार्ट करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल बनी इसराईल कम आतैनाहुम मिन आयतिन बय्यिनह वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बअदि मा जाअतहु फइन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। पूछो बनी इसराइल से हमने उन्हें कितनी खुली निशानियां दी, और जो अल्लाह की नेमत बदल डाले उसके बाद कि वह उसके पास आ गई तो बेशक अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। आंटी आपका अच्छा, माइक ऑफ है। जी हाँ ठीक है बेटे। वाज़ेह दलाइल और निशानियों ही की बात है तो बनी इसराइल से पूछ लीजिए, क्या हमने मूसा अलैहिस्सलाम को थोड़े मौजज़ात अता किए थे? फिर क्या ये सब के सब लोग ईमान ले आए थे? और अगर लाए भी तो क्या पूरा ईमान लाए? और कब तक इस पर कायम रहे? फिर जब इन लोगों ने अल्लाह के इनामात की कद्र न की तो अल्लाह ने उन्हें बुरी तरह सजा दी। बनी इसराइल से पूछिए कि इसलिए कहा कि ये उम्मत मुसलमानों के करीब जमाने में मौजूद थी। उस वक्त जो थे ना, उस वक्त मौजूद थे ना यहूदी, जो बनी इसराइल, तो इसलिए कहा कि सल बनी इसराइल, पूछो बनी इसराइलियों से, क्योंकि उस वक्त वो लोग मौजूद थे। तो उस वक्त के जो मुसलमान थे उनसे कहा जा रहा है कि उनसे पूछो, और अब भी मौजूद हैं। अगर ए मुसलमानों तुमने भी अल्लाह के इनामात की कदर न की तो तुम्हारा भी यही हशर होगा बेशक, और अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। हाँ पढ़ो बेटा। زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب। आरस्ता की गई काफिरों के लिए दुनिया की जिंदगी, और वो हंसते हैं उन पर जो ईमान लाए, और जो परहेजगार हुए वो कयामत के दिन उनसे बालातर होंगे, और अल्लाह जिसे चाहता है रिस्क देता है बेशुमार। बेशक, यानी वो दुनियावी मालो दौलत में मगन रहकर हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु, अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु और सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरे फुकराए महाजिरीन का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि इस किस्म के लोगों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ मिलाकर अरब के सरदारों पर गालिब आने के ख्वाब देखते हैं। अल्लाह ताला ने उनका ये जवाब दिया कि दुनिया का रिस्क, कामयाबी और उखरवी नजात का कोई मियार नहीं, बल्कि अल्लाह ताला दुनिया में रिस्क काफिरों को चाहे तो ज्यादा भी दे देता। रही कामयाबी की बात, तो यही कमजोर और नातवान पर परहेजगार लोग कयामत के दिन जन्नत में बुलंदतर मकामात पर होंगे, और ये दुनिया पर फरेफ्ता काफिर इनसे बहुत नीचे जहन्नम में होंगे। पढ़िए बेटे।
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لوگ ایک امت تھے، پھر اللہ نے نبی بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اور ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کی تاکہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان جس میں انہوں نے اختلاف کیا، اور جنہیں کتاب دی گئی تھی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد جب کہ ان کے پاس واضح احکام آ گئے آپس کی ضد کی وجہ سے، بس اللہ نے ان لوگوں کو ہدایت دی اپنے اذن سے جو ایمان لائے اس سچی بات پر جس نے انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ بے شک اس امت واحدہ کا طریق اور دین کیا تھا؟ وہ تھا توحید خالص اور صرف اللہ اکیلے کی اطاعت اور بندگی۔ یہی چیز انسان کی فطرت میں ودیت کی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کے اندر سب سے قدیم اور ابتدائی جذبہ کیا ہے؟ خوف کا جذبہ ہے، اور خوف کا لفظ ہی پہلے سے کسی نعمت کی موجودگی پر دلالت کرتا ہے۔ خوف دراصل کسی ایسی نعمت کے چھن جانے کا نام ہے جو انسان کو عزیز بھی ہو اور پہلے سے مہیا بھی ہو۔ زلزلوں کا خطرہ ہو یا سیلابوں کا خوف ہو یا وباؤں کا، ان سب میں کسی نہ کسی عزیز تر نعمت کے چھن جانے کا مفہوم پایا جاتا ہے، خواہ یہ نعمت انسان کی صحت ہو یا رزق ہو۔ گویا ہر خوف سے پہلے کسی نعمت کا شعور لازمی چیز ہے، اور جب نعمت کا شعور پایا گیا تو حقیقی شعور بھی لازمی ہے، اور پھر اس کی شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہونا بھی لازمی ہے۔ انسان کی جو فطری راہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ انسان میں نعمتوں اور رحمتوں کی فراوانی اور اس کے مشاہدے سے اس پر ایک نعمتوں کی حقیقی شکر گزاری کا جذبہ اور احساس طاری ہوا، پھر وہ اسی جذبے کے تحت اس کی بندگی کی طرف مائل ہوا۔ رہا یہ سوال کہ جب ایک دفعہ انسان توحید کی شاہراہ پر گامزن ہو گیا تو پھر شرک کی راہ پر کیسے جا پڑا، تو اس کا سبب یہ ہرگز نہیں کہ اس کی فطرت میں کوئی خرابی موجود تھی، بلکہ اس کی اصل وجہ انسان کی قوت ارادہ اور اختیار کا غلط استعمال ہے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر کچھ غلط سلط عقائد گھڑ کر عوام کو غلط راہوں پر ڈال دیا۔ جب لوگوں میں اس قسم کی بگاڑ پیدا ہو گئی اور شرک نے کئی دوسری اخلاقی قدرتوں کو بھی بگاڑنا شروع کر دیا، تو اللہ نے پھر سے انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور ان سب انبیاء کو تعلیم ایک ہی تھی، یعنی کائنات کی ہر ایک چیز کا اور انسانوں کا خالق مالک رازق صرف اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا وہی اکیلا پرستش اور بندگی کے لائق ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اسی کی بندگی کرے اور اسی کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ پھر جو لوگ اللہ کے احکام کو مان کر اس کی تعلیم کریں تو انہیں اچھا بدلہ ملے گا، اور جو نافرمان اور مشرک ہوں گے انہیں سزا بھی ملے گی۔ اس جزا و سزا کے لیے اخروی زندگی اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ دنیا محض دارالامتحان ہے، دارالجزا نہیں۔ یہی دین ہر نبی پر نازل کیے جاتے تھے اور جو عقل سلیم کے عین مطابق ہے۔ بالکل پڑھی بیٹے۔ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور جبکہ ابھی تم پر ایسی حالات نہیں آئی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر گزری؟ انہیں پہنچی سختی اور تکلیف اور وہ ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور وہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی؟
آگاہ رہو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ بے شک۔ 1 منٹ رکتے بیٹے۔ یہاں پر جب کوئی نیا نبی مبعوث ہوتا تو اسے کئی فرقوں میں بٹی ہوئی امت کو پھر سے ایک طریقے پر لانا اور ایک امت بنانے پر بہت محنت صرف کرنا پڑتی تھی، اور بہت سے مصائب اور دشواریاں پیش آتی ہیں۔ چنانچہ انبیاء کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو ابتداً انبیاء کے ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ باطل قوتیں جو مالی اور افرادی قوت کے لحاظ سے اس نئے نبی اور اس کے چند جو پیرووں سے بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہیں، ان کے مقابلے پر اتر آتی ہیں اور انہیں کچل دینے سے بھی دریغ نہیں کرتی، بہت ان لوگوں کو تکلیفیں دیتی ہیں، اتنی شدید تکلیف کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی دیوار کے سائے میں اپنی چادر کو تکیہ بنا کر بیٹھے تھے تو حضرت خباب بن حرت رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ چھوڑ کر سیدھے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے گوشت اور پٹھوں میں ہڈیوں تک لوہے کی کنگیاں چلائی جاتی تھیں، مگر وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرتے تھے، اور آرا ان کے سر کے درمیان رکھ کر چلایا جاتا اور 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، مگر وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرتے تھے، اور اللہ اپنے اس کام کو ضرور پورا کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک شخص سنا سے سوار ہو کر حضر موت تک چلا جائے گا اور اللہ کے سوا اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں مسلمانوں کے لیے کئی بشارتیں ہیں، مثلا یہ کہ کافروں کی ضرر رسانی اور ایذا دہی کا دور عنقریب ختم ہونے والا ہے، پھر تمہاری اپنی حکومت قائم ہوگی، بے شک جس میں ہر ایک کو پورا من زندگی بسر کرنا میسر آئے گا، کسی چور ڈاکو لٹیرے کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ دوسرے کے مال کی طرف نظر بھی اٹھا کر دیکھے۔ بے شک یہ دور آئے گا اور آ کر رہے گا انشاءاللہ۔ پڑھیے بیٹے۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا کچھ خرچ کریں، آپ کہہ دیں جو مال تم خرچ کرو سو ماں باپ کے لیے اور قرابت داروں کے لیے اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے، اور تم جو نیکی کرو گے تو بے شک اللہ اسے جاننے والا ہے۔ بے شک بعض مالدار صحابہ مثلا عمرو بن الجمح وغیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، جس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ تو ظاہر ہے کہ سوال
نفلی صدقات کے متعلق ہی ہو سکتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں 3 سوالات ہی ہو سکتے ہیں کہ کتنا خرچ کیا جائے، کس کس پر خرچ کیا جائے اور کن اشیاء میں سے خرچ کیا جائے۔ فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ کے بارے میں ان تینوں سوالوں میں سے دوسرے سوال کا جواب جو سب سے اہم تھا، جو قرآن کریم نے خود بالتفصیل دے دیا ہے، اور انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اور باقی جو 10 سوال ہیں نفلی صدقے میں بھی سب سے پہلے اسے دوسرے اہم سوال کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ کن کن کو دیا جائے، یعنی جو بھی ہم صدقہ دیتے ہیں نا، یہ نہیں کہ اپنے رشتہ دار ہیں انہی کو دیتے رہیں، ہمیں مستحق انسان جو ہے اسے دینا چاہیے۔ نفلی صدقہ اور فرضی صدقات کے مصارف میں فرق ہے، کیونکہ نفلی صدقے کا تعلق انفرادی معاملات سے ہے اور زکوٰۃ کے مصارف کا تعلق اجتماعی معاملات سے۔ بہرحال انفرادی اور نفلی صدقے کے خرچ کے بارے میں بتلایا گیا کہ سب سے پہلے حقدار تو ہیں والدین ہیں، اس کے بعد درجہ بدرجہ اقارب، یتیم، فقراء اور مسافر وغیرہ، اور فرمایا کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو خواہ زیادہ ہو یا کم، معاشرے کے افراد کو تمہیں ملحوظ رکھنا چاہیے اور اسی ترتیب سے انہیں دینا چاہیے۔ پڑھیے بیٹے۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ تم پر جنگ فرض کی گئی اور وہ تمہیں ناگوار ہے، اور ممکن ہے کہ تم ایک چیز ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم ایک چیز پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ بے شک مکی دور میں بعض جوشیلے مسلمان جہاد کی اجازت مانگتے رہے، کیونکہ ان پہ بہت ظلم ہوتا تھا نا۔ قریش مکہ کیا کرتے تھے، بہت ستاتے تھے کہ ان کے لیے تو بالکل برداشت کرنا ممکن ہی نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ جو تکلیفیں جھیل رہے تھے تو اس وقت وہ کہتے تھے کہ ہم کو جہاد کی اجازت کیوں نہیں ہے، ہم خود ان کو جواب دینا چاہتے، لڑنا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت اجازت نہیں تھی، مگر انہیں جہاد کی بجائے کس کی صبر کی تلقین کی جاتی رہی کہ نہیں، صبر کرو صبر کرو صبر کرو۔ یہاں مدینے میں جب آئے تب اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دی اور جہاد فرض ہی کر دیا، تو بعض مسلمانوں نے اسے دشوار سمجھا۔ اب انہیں سمجھ میں آیا، مشکل لگا کہ ارے جائیں گے جنگ میں تو مارے جائیں گے، اور اپنے گھر کے لوگ بھی مطلب جان گنوانی پڑیں گی، ہر طرح سے انہیں دشوار لگا۔ تو یہاں پر معاشرے میں تمام آدمی ایک ہی جیسے نہیں ہوتے نا، کچھ جوش والے دلیر جوان اور پھر کچھ بوڑھے کمزور کم ہمت بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ کتاب اسی دوسری قسم کے لوگوں سے ہے، اور انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ جو چیز تمہیں بری معلوم ہوتی ہے، ہو سکتا ہے فی الحقیقت وہ بری نہ ہو بلکہ تمہارے حق میں مفید ہو، اور اس کے برعکس بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ بالخصوص یہ بات جہاد کے سلسلے میں اس لیے کہی گئی کہ قتال سے ہزار انسان کی طبیعت طبعاً نفرت کرتی ہے، کیونکہ زندگی سے پیار تو ہر ایک کو ہوتا ہے، لیکن جہاد میں جان و مال کا نقصان ہوگا، حالانکہ یہی جہاد کسی قوم کی روح رواں بھی ہوتی ہے۔ شہید کی موت قوم کی حیات ہے، اسی لیے کتاب و سنت میں جہاد کو بہت افضل عمل قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے پڑھیں۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے میں جنگ کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اس اللہ کو نہ ماننا اور مسجد حرم سے روکنا اور اس کے لوگوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر وہ کر سکیں تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور تم میں سے جو پھر جائے اپنے دین سے اور وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہو
تو یہی لوگ ہیں جن کے عمل ضائع ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں، اور یہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 آدمیوں پر مشتمل ایک دستہ جو ہے جمادی الثانی 2 ہجری کے آخر میں نخلا کی طرف بھیجا، جو مکہ اور طائف کے درمیان میں ایک مقام ہے، تاکہ کفار مکہ کی نقل و حرکت کے متعلق معلومات حاصل کرے، کیونکہ ان کی طرف سے مدینہ پر چڑھائی کا ہر آن خطرہ موجود ہوتا تھا۔ اس دستے کو کفار کا ایک تجارتی قافلہ ملا، جس پر انہوں نے حملہ کر دیا اور ایک آدمی کو قتل کر دیا اور باقی لوگوں کو گرفتار کر کے مال سمیت مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ تو اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس ہوا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، لڑنے کے لیے تو نہیں کہا تھا۔ اور جس دن یہ لڑائی کا واقعہ ہوا اس دن مسلمانوں کے خیال میں یہ بات بھی نہیں رہی کہ 30 جمادی الثانی تھی وہ جو گزر گئی، اور حقیقت میں 1 رجب تھا، جبکہ یہ لڑائی کرنا حرام ہے۔ تو اب کفار مکہ اور یہود کیا کیے، انہوں نے وہ جو اسلام دشمن تو پہلے سے تھے ہی، ایک طوفان کھڑا کر دیے اور بولے بڑے اللہ والے بنتے ہیں اور ماہ حرام میں دیکھو خون ریزی کرتے ہیں۔ اسی پروپیگنڈے کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماہ حرام میں لڑنا واقعی بڑا گناہ ہے، مگر جو کام تم کر رہے ہو اور کرتے رہے تو یہ اس گناہ سے بھی بہت بڑا ہے۔ تم اسلام کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہو، مسلمانوں کو تکلیفیں دیتے ہو اور اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہو، مسلمانوں کے مسجد میں داخلے پر پابندیاں لگا رکھی ہیں، اور تم نے مسلمانوں پر عرص حیات اس قدر تنگ کر دیا کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے۔ تو یہ سب جرائم ماہ حرام میں لڑائی کرنے سے بھی بڑے جرم ہیں۔ یہ علاوہ ازیں جو فتنہ انگیزی کی مہم تم نے چلا رکھی ہے وہ تو قتل سے بھی کئی گنا بڑا جرم ہے۔ تمہیں اپنی آنکھ کا تو شہتیر بھی نظر نہیں آتا، اور مسلمانوں سے اگر چھوٹی سی بھی غلطی ہوتی ہے تو یہ تم اس پر آسمان اٹھا لیتے ہو۔ یعنی ان کے نزدیک تمہارا اصل جرم یہ نہیں کہ تم نے ماہ حرام میں لڑائی کی، بلکہ یہ ہے کہ تم مسلمان ہے، تم مسلمان ہو کہ دوسروں کو بتاتے ہو، تو پھر تم سے ایسی غلطی کیسے ہوئی؟ یعنی جس طرح اسلام لانے سے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح اسلام سے پھر جانے سے پہلے سے کی ہوئی تمام نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں، اللہ یہ کہ پھر توبہ کر کے مسلمان ہو جائے، اور جب نیکیاں برباد ہو گئیں تو باقی صرف گناہوں کا ہی خمیازہ انہیں دائمی عذاب جہنم کی صورت میں بھگتنا پڑے گا۔ ہاں بیٹے آگے پڑھو۔ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ بے شک جو ایمان لائے اور جن لوگوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ بے شک یہ آیت جو ہے دراصل مجاہدین کے اسی دستے کے متعلق ہے جنہیں نخلا کی طرف بھیجا گیا تھا۔ ان مجاہدین کے یہ تردد تھا کہ آیا اس جہاد کا ثواب بھی ملتا ہے یا نہیں، کیونکہ اس میں 2 غلطیاں ہو گئی تھی۔ ایک یہ کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر جہاد کیا تھا، دوسری غلطی یہ کہ 1 رجب کو لڑائی کی جس کا انہیں علم نہیں ہو سکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں اللہ کی رحمت کا امیدوار ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غلطیوں کو معاف کر دینے والے ہیں، مہربان ہے بہت۔ اور جہاد دراصل ہر اس کوشش کا نام ہے جو اسلام کی راہ میں روڑے اٹکاتی ہے۔ اگر کوئی شخص ذہن سے اس قسم کی تدابیر سوچتا ہے یا کافروں کی تدابیر کا توڑ سوچتا ہے تو یہ بھی جہاد ہے۔ اگر کوئی شخص زبان سے یا قلم سے اس مقصد پر دوسروں کو آمادہ کرتا ہے تو یہ بھی جہاد ہے۔ یعنی ہر امکانی کوشش کو اس مقصد میں صرف کر دینے کا نام جہاد ہے، اور اس کی آخری حد یہ ہے کہ اگر جان کی بازی لگانے کی ضرورت پیش آئے تو اس سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اور جہاد کی غرض و غایت یہ ہے کہ دوسرے تمام دینوں کے مقابلے میں اللہ کا کلمہ بلند ہو اور اسی کا بول بالا ہو، اور اس غرض کے علاوہ اور کسی بھی مقصد کے لیے جنگ کی جائے تو اسے جنگ یا قتال تو کہہ سکتے ہیں،
جہاد فی سبیل اللہ نہیں کہہ سکتے۔ اور بعض لوگ جو ہے اس لیے لڑتے ہیں کہ لوٹ مار سے مال ہاتھ آ جائے، مال غنیمت کچھ مل جائے، دنیاوی مفاد حاصل ہو، اور کچھ اپنا نام بڑا ہو جائے، لوگوں کو پتہ چلے کہ ارے میں بھی حصہ لے رہا ہوں، نمائش کے لیے، کوئی جیسا اپنے آپ کو بتانے کے لیے فخر کے طور پر۔ اور اس طرح کے جو لوگ ہیں تو انہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صحیح اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب مقاصد کے علاوہ ایک بلند تر مقصد کا پتہ دیا کہ جہاد فی سبیل اللہ صرف وہ کہلا سکتا ہے جو اعلی کلمت اللہ یعنی اللہ کا بول بالا کرنے کے لیے لڑا جائے، بلا الفاظ دیگر دنیا سے فتنہ و فساد ختم کر کے اسے احکام فرامین الہی کے سامنے سر جھکانے کا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے، جس میں انسان کی اپنی کسی ذاتی خواہش کو ذرہ برابر بھی دخل نہیں ہونا چاہیے۔ پڑھیں بیٹے۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں شراب اور جوا کے بارے میں، آپ کہہ دیں کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کچھ خرچ کریں، آپ کہہ دیں زائد ضرورت، اسی طرح اللہ تمہارے لیے احکام واضح کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ بے شک یہ شراب کے متعلق ابتدائی حکم ہے جس میں صرف شراب سے نفرت دلانا مقصود تھا۔ اس کے بعد دوسرے حکم میں یہ بتلایا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز ادا کرنا منع ہے۔ پھر تیسری بار آخری حکم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں آ گیا، جس میں شراب، جوا اور اس طرح کی دوسری چیزوں کو قطعی طور پر حرام بتایا گیا۔ اگرچہ شراب کے پینے سے وقتی طور پر کچھ سرور حاصل ہو جاتا ہے، تاہم اس کے اور جوا کے نقصانات اس کے فائدے سے بہت زیادہ ہیں۔ مثلا شراب پینے سے انسان کی عقل مخمور ہو جاتی ہے اور یہی خرابی کئی طرح کے فتنہ و فساد کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی طرح جوے میں مفت مال ملنے سے خوشی حاصل ہوتی ہے، مگر یہی چیزیں بعد میں کئی جھگڑوں اور دشمنیوں کا سبب بنتی ہے، لہٰذا ان سے بچنا ہی بہتر ہے۔ یعنی ضرورت سے زائد سارا مال خرچ کر لینا جو نفلی صدقات کی آخری حد ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اور بعد میں خود محتاج ہو جائے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد میں آدمی محتاج نہ ہو جائے، اور ابتدا ان لوگوں سے کرو جو تمہارے زیر کفالت ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور صدقہ کم از کم حد فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ ہے جو کفر اور اسلام کے سرحد پر واقع ہے۔ بالالفاظ دیگر زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا کافر ہے، مسلمان نہیں، جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایسے لوگوں سے جہاد کیا تھا۔ اور ان دونوں حدوں کے درمیان وسیع یہ بات ہے کہ ہم کو یہاں کیا فرما دیا کہ وہ کافر ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ تو ہمارے پاس کئی ایسی بہنیں جنہیں اس کا علم نہیں ہے، زکوٰۃ کے بارے میں معلومات نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو انہیں معلومات حاصل کر کے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ جی بیٹے پڑھیں۔ في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم۔ دنیا میں اور آخرت میں، اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں ان کی اصلاح بہتر ہے، اور اگر ان کو ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہے، اور اللہ خرابی کرنے والے اور اصلاح کرنے والے کو خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو ضرور مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ بے شک
یہ پہلے ابھی جو میں نے انفاق فی سبیل اللہ جو پڑھی، اس کی ایک مثال جنگ تبوک کے موقع پر سامنے آ رہی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف نے زیادہ سے زیادہ مال دینے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نسبت مالدار تھے زیادہ۔ دل میں خیال آیا کہ آج میں اپنے تمام تر اثاثے کا نصف حصہ خرچ کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر سبقت لے جاؤں گا۔ چنانچہ جب اپنا مال لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر کیا کچھ لائے ہو؟ تو عرض کیا کہ اپنے تمام مال کا نصف حصہ بانٹ کر لے آیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے تھوڑا سا مال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی وہی سوال کیا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا کچھ لائے آپ؟ تو عرض کیا سب کچھ ہی لے آیا، گھر میں بس اللہ اور اس کے رسول کا نام ہی باقی ہے۔ یہ جواب سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ کثرت مال کے باوجود حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سبقت نہیں لے جا سکتے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سارا مال قبول فرما لیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ وہ بہتر ہے جس کے بعد آدمی خود محتاج نہ بن جائے۔ چلیے ٹھیک ہے، اس کے آگے کی ابھی آیت جو پڑھی آپ نے، تاکہ تم نیز وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہیے کہ ان کی اصلاح کا طریقہ اختیار کرنا ہی بہتر ہے۔ یعنی تمہاری دنیاوی ضروریات حقیقتاً کیا ہیں، اور ہاں یہ صدقے کے بارے میں ہے۔ اس سے پیشتر جو ہے یتیموں کے بارے میں 2 حکم نازل ہو چکے تھے، یہ کہ یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، اور دوسرا یہ کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ لہٰذا مسلمان یتیموں کے بارے میں سخت محتاط ہو گئے اور ان کے مال اپنے مال سے بالکل الگ کر دیے کہ اسی سے ان کا کھانا پینا اور دوسری ضروریات پوری کی جائیں۔ مگر اس طرح یتیموں کا بعض صورتوں میں نقصان ہو جاتا تھا، مثلا ان کے لیے کھانا پکایا ہوا جو کھانا بچ جاتا وہ ضائع ہو جاتا۔ ایسی ہی صورتحال سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ اصل میں تو یتیموں کی اصلاح اور بھلائی مقصود ہے، جس صورت میں وہ میسر آئے وہ تم اختیار کرو۔ اگر تم ان کا مال اپنے مال میں ملانا مناسب سمجھتے ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن خیال رکھو کہ ان کا مال بس ان کے کام آئے، یعنی سوچ سمجھ کے اس حساب سے اگر ملا لیا ہے تو سوچ سمجھ کے آپ خرچ کرو۔ ہر طرح سے یہ درست ہے، بشرطیکہ کہ تمہاری اپنی نیت جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے۔ اصل مقصود یتیم کی بھلائی، اور اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو کئی طرح کی پابندیاں عائد کر کے تم پر سختی کر سکتا تھا۔ یہ اس کی حکمت اور رحمت ہے کہ اس نے تمہیں ہر طرح کی صورتحال کی اجازت دے دی۔ بے شک۔ ہاں پڑھیں بیٹے۔ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، اور البتہ مسلمان لونڈی بہتر ہے مشرک عورت سے اگرچہ تمہیں وہ بھلی لگے، اور مشرکوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، اور البتہ مسلمان غلام بہتر ہے مشرک سے اگرچہ وہ تمہیں بھلا لگے۔ یہ لوگ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ بلاتا ہے اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف، اور لوگوں کے لیے اپنے احکام واضح کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ بے شک، کیونکہ مرد اور عورت کے درمیان نکاح کا تعلق محض شہوانی تعلق ہی نہیں، بلکہ اس تعلق کے اثرات بڑے دور رس ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے دماغ، اخلاق اور تمدن پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ مثلا ایک مومن ایک مشرکہ سے نکاح کرتا ہے تو اگر وہ مومن اپنے ایمان میں پختہ ہے اور
جو ہے بیوی سے اگر فائق ہے اور عزم کا پکا ہوگا تو اس صورت میں وہ اپنی بیوی کو کسی حد تک اپنے سسرال والوں کی اصلاح کر سکتا ہے، ورنہ عموماً یوں ہوتا ہے کہ مرد مغلوب اور عورت اس کے افکار پر غالب آ جاتی ہے، اور اگر دونوں اپنی اپنی جگہ پکے ہوں تو ان میں ہر وقت مورکہ آرائی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، اور اگر دونوں ڈھیلے ہوں تو دونوں شرک اور توحید کے درمیان سمجھوتہ کرنے پر مجبور ہوں گے، اور یہ صورت اسلامی نقطہ نظر سے قطعاً گوارا نہیں۔ ایسی صورت کو بھی شرک ہی قرار دیا گیا ہے۔ اگر مرد مشرک اور بیوی موحد یعنی ایمان پر ہو تو شرک کے خطرات مزید بڑھ جاتے ہیں، لہٰذا نقصان کے احتمالات زیادہ ہونے کی بنا پر ایسے نکاح کو ناجائز قرار دیا گیا، اور فرمایا کہ ظاہری کمال و محاسن دیکھنے کی بجائے صرف ایمان ہی کو شرط نکاح قرار دیا جائے۔ اس سے بھی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد کوئی ایک فریق مشرک ہو جائے تو سابقہ نکاح از خود ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے، پڑھیں۔ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين۔ وہ آپ سے حالت حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ وہ گندگی ہے، بس تم عورتوں سے الگ رہو حالت حیض میں اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، بس جب وہ پاک ہو جائیں تو تم ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور دوست رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ بے شک یعنی ازا کے معنی تکلیف کے ہیں، بیمار اور گندگی بھی، چنانچہ طبی حیثیت سے حیض کے دوران عورت کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ صحت کی بنسبت بیماری سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ حیض یعنی پیریڈز جو آتے ہیں لیڈیز کے، اس کی مدت ہر عورت کے جسم اور اس کے مزاج کے لحاظ سے کم و بیش ہوتی ہے، جو عموماً کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن تک ہو سکتی ہے۔ تو ہم یہ لے کر چلیں کہ کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 10، اور اپنی عادت مدت حیض کا ہر عورت کو علم ہوتا ہے، اس کے زیادہ اگر وہ 10 دن کے زیادہ تو پھر وہ بیماری کہلائی جائے گی، وہ حیض نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ 10 دن تک تو نماز نہیں پڑھ سکتے، اگر 10 دن سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ نہا دھو کر پاک ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر حیض میں الگ رہنے کا حکم دیا کہ الگ رہو، قریب نہ جاؤ۔ ان دونوں سے مراد مجامعت کی ممانعت ہے، یعنی جمع نہ کریں۔ اگر پیریڈز ہیں تو ہسبینڈ وائف کو انٹرکورس نہیں کرنا چاہیے۔ یہود و نصارہ دونوں اس معاملے میں افراط و تفرید کا شکار تھے، یعنی کیا؟ یہود دوران حیض عورتوں کو جن کی عورتوں کو پیریڈ آتا تو وہ کیا کرتے تھے؟ سب ان کو الگ کرتے تھے، الگ رہنے کا مکان الگ، ان کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا نہیں کھاتے تھے، اور نصارہ تو ان کو سب کچھ چلتا تھا حیض کے دوران۔ تو یہ دونوں ایکسٹریم تھے، چنانچہ مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں جب پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں نے، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس آیت کی روح سے خاوند اور بیوی دونوں اکٹھے مل کے رہ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، حتیٰ کہ ایک دوسرے کو بوسہ لے سکتے ہیں، گلے لگا سکتے ہیں، سو سکتے ہیں ساتھ میں، صرف مباشرت نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، مباشرت یعنی جمع نہیں کر سکتے، باقی آپ ساتھ میں رہ سکتے ہیں۔ اور حیض میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، حیض کے دوران اسے نماز معاف ہے، اور قضا بھی واجب نہیں ہے، اور وہ روزے بھی نہیں رکھ سکتی، لیکن روزے معاف نہیں ہیں، روزے پاک صاف ہونے کے بعد اس کو رکھنے ہوں گے۔ اس کے سوا طواف کعبہ کے حج کے باقی سب ارکان بجا لا سکتی ہے سوائے طواف کعبہ کے، اور اس کو اس وقت تک رکنا پڑے گا جب تک وہ پاک نہ ہو جائے، اور وہ کعبہ میں یا کسی بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اور استحاضہ جو حیض سے بالکل الگ چیز ہے، استحاضہ بیماری ہے، جبکہ حیض بیماری نہیں بلکہ عورت کی عادت میں شامل ہے، لہٰذا استحاضہ میں وہ تمام پابندیاں اٹھ جاتی ہیں جو حیض کی صورت میں تھیں، حتیٰ کہ اس سے صحبت بھی کی جا سکتی ہے۔ اب یہاں پر جو کہا ہے کہ
ان کے پاس جا سکتے ہو جدھر سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ یہاں حکم سے مراد کوئی ایسا شرعی حکم نہیں ہے جس کا بجا لانا ضروری ہو، بلکہ وہ طبعی حکم مراد ہے جو ہر جاندار کی فطرت میں ودیت کر دیا گیا ہے، جس سے ہر متنفس بالطبع واقف ہے۔ اس کے خلاف اگر کرے یعنی دوبر میں جمع کرے یا غلط جگہ پر، تو وہ مجرم ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ جہاں سے آپ کو یہ کرنا ہے انٹر کورس، جس کی اجازت ہے وہیں سے آپ مباشرت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہاں پڑھیے بیٹے۔ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہے، بس تم اپنی کھیتی میں آؤ جہاں سے چاہو، اور اپنے لیے آگے بھیجو، آگے کی تدبیر کرو اور اللہ سے ڈرو، اور تم جان لو کہ تم اللہ سے ملنے والے ہو، اور خوشخبری دیں ایمان والوں کو۔ بے شک خوشخبری ایمان والوں کے لیے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایمان پر موت دے، آمین ثم آمین۔ یہاں بتایا ہے کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، یعنی اس آیت کے شان نزول میں دو طرح کی احادیث آئی ہیں۔ ایک یہ کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس اس کے پیچھے سے آئے تو بچہ بھینگا ہے۔ ان کے اس خیال کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی۔ دوسری یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے میں ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا، کس چیز نے ہلاک کیا؟ تو کہنے لگے میں نے آج اپنی سواری پھینک دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا، تاہم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے سے صحبت کرو یا پیچھے سے، مگر دوبر میں یا حیض کی حالت میں مباشرت مت کرو۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اور گویا اس آیت میں بیوی کو کھیتی سے تشبیہ دے کر یہ واضح کر دیا کہ نطفہ جو بیج کی طرح ہے، صرف سامنے فریج ہی میں ڈالا جائے اور کسی بھی صورت میں ڈالا جائے، لیٹ کر، بیٹھ کر، پیچھے سے، بہرحال فریج ہی میں ڈالا جائے اور پیداوار یعنی اولاد حاصل کرنے کی غرض سے ڈالا جائے۔ جس طرح سے یہاں پر یہ جو کھیتی کی بھی مثال اس لیے دی گئی کہ کسان کیا کرتا ہے، کھیت میں بیج زمین میں دبا دیتا ہے اور پھر اس کو صحیح مقدار میں پانی دینا، پھر اسے ہوا ملتی ہے، سورج کی روشنی، تو کیسی اچھی فصل نکل آتی ہے۔ یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو بھی اولاد حاصل کرنے کی غرض سے یہ کام کرنا چاہیے، اور مگر اپنے مستقبل کا خیال رکھو، یعنی اولاد کی خاطر اور اپنی نسل برقرار رکھنے کے لیے یہ کام کرو، تاکہ تمہاری دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تمہاری جگہ پر دین کا کام کرنے والے موجود ہوں، تمہارے لیے دعا کرنے کے لیے تمہاری اولاد ہو۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ اپنی اولاد کو صحیح طور پر تربیت کرو، انہیں علم سکھلاؤ اور دیندار بناؤ، ان کے اخلاق سنوارو، اور اس کے عوض آخرت میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھو۔ ٹھیک ہے بیٹے، پڑھیں۔ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم۔ اور اپنی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو نشانہ نہ بناؤ کہ تم حسن سلوک اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے باز رہو، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ بے شک، یعنی کوئی اچھا کام نہ کرنے پر اللہ کی قسم کھا کر اللہ کے نام کو بدنام مت کرو۔ جیسے یہ قسم کہ میں اپنے ماں باپ سے نہ بولوں گا، یا بیوی سے اچھا سلوک نہیں کروں گا، یا فلاں کو صدقہ نہیں دوں گا، یہ کہ اب میں کسی کے درمیان مصالحت نہ کروں، اس طرح کی باتیں، یعنی برائی کے کاموں میں اللہ کے نام کا استعمال مت کرو۔ اگر کسی نے یہ کام کیا ہو تو اسے چاہیے کہ قسم توڑ ڈالے، اس کا کفارہ ادا کرے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اگر تو کسی بات کی قسم کھائے پھر اس کے خلاف کرنا بہتر سمجھے تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو، اور جس کام کو بہتر سمجھے وہ کرو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور ہاں
اگر کفارہ ادا کر دے تو اس صورت میں بھی اللہ بخشنے والا ہے، اور بلا ارادہ قسمیں کھانے پر مواخذہ کرنے پر بھی قسم کا کفارہ ایک دوسرے کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ ایک دوسرے مقام پر مذکور ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا انہیں پوشاک مہیا کرے، یا غلام آزاد کرے، یا 3 دن کے روزے رکھے۔ ٹھیک ہے بیٹے۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ تمہیں نہیں پکڑتا اللہ تمہاری بےہودہ قسموں پر، لیکن تمہیں پکڑتا ہے اس پر جو تمہارے دلوں نے کمایا ارادے سے کیا، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ ہاں پڑھو بیٹے، یہ پڑھ چکی آ رہی ہے۔ للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھاتے ہیں انتظار کرنا ہے 4 ماہ، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ بے شک۔ اسے ایلا کہا جاتا ہے۔ حضرت نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایلا شوہر کا ایک خاص مدت کے لیے اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لینا ہے، اسے کہتے ہیں ایلا۔ اس میں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، کسی شخص کے لیے اس کے علاوہ کسی اور صورت جائز نہیں کہ وہ مدت گزر جانے کے بعد یا تو بیوی کو عام دستور کے مطابق گھر میں رکھے یا پھر اسے طلاق دے، جیسے کہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب 4 ماہ گزر جائیں تو مرد کو مجبور کیا جائے کہ یا تو اپنی قسم سے رجوع کرے ورنہ بیوی کو طلاق دے دے، اور جب تک شوہر صاف صاف لفظوں میں طلاق نہ دے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، ابو دردہ رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ اور دیگر 12 صحابہ رضوان علیہم اجمعین کا بھی یہی موقف ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی ہے حدیث۔ ہاں پڑھو بیٹے آگے کیا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر انہوں نے طلاق کا ارادہ کر لیا تو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ بے شک۔ پڑھیں بیٹے آگے۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے تئیں انتظار کریں 3 حیض تک، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا، اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کے خاوند ان کی واپسی کی زیادہ حقدار ہیں اس مدت میں اگر وہ بہتری حسن سلوک کرنا چاہیں۔ اور عورتوں کے لیے حق ہے جیسے عورتوں پر مردوں کا حق ہے دستور کے مطابق، اور مردوں کا ان پر ایک درجہ برتری ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ بے شک۔ یہاں پر اس میں دونوں پر گناہ نہیں، یہ اللہ کی حدودیں ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں۔ اسے قلا کہا جاتا ہے، یعنی کوئی عورت اگر اپنے شوہر سے علیحدگی حاصل کرنا چاہے تو بعض شرائط کے ساتھ مہر واپس کر کے طلاق لے سکتی ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ثابت بن قیس کی دینداری اور اخلاق پر تو کوئی عیب نہیں لگاتی، لیکن میں پسند نہیں کرتی کہ مسلمان ہو کر شوہر کی ناشکری کا گناہ مول لوں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اچھا تو ثابت نے جو باغ تمہیں مہر میں دیا تھا تم اسے واپس کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا اپنا باغ واپس لے لو اور اسے طلاق دے دو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسے شرعی اصطلاح میں خلا کہتے ہیں، یعنی عورت کا خود کوشش کر کے طلاق حاصل کرنا۔ عدم اتفاق کی صورت میں طلاق یا خلا کے ذریعے سے علیحدگی بہتر ہے، یعنی لڑائی جھگڑا جاری ہے اور کچھ آپس میں کوئی بات بن نہیں رہی بہت کوشش کے باوجود، یہ ایسے ہی نہیں ہونا چاہیے، لیکن پہلے اپنی طرف سے پوری کوشش ہونی چاہیے کہ بات ختم ہو جائے، لیکن نہیں ہوگی تو پھر آپ خلا لے سکتے ہیں۔ ایک منٹ بیٹے۔ یہاں پر یہ جو طلاق کے بارے میں یہ ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں اگر وہ بھی طلاق دے دے۔ اس طلاق سے نا تیسری طلاق مراد ہے، یعنی تیسری طلاق کے بعد خاوند اپنا رجوع کر سکتا ہے اور نہ نکاح۔ البتہ یہ عورت کسی اور جگہ نکاح کر لے اور دوسرا خاوند اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے یا فوت ہو جائے تو اس کے بعد زوج جو ہے اول سے اس کا نکاح جائز ہوگا، لیکن اس کے لیے ہمارے ملک میں جو حلالہ کا طریقہ رائج ہے یہ لعنتی فعل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے اور کروانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ حلالہ کی غرض سے کیا گیا نکاح نکاح نہیں ہے، زناکاری ہے۔ اس نکاح سے عورت پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ ہاں ٹھیک ہے بیٹے پڑھیں۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ طلاق 2 بار ہے، پھر روک لینا ہے دستور کے مطابق یا رخصت کر دینا حسن سلوک سے، اور نہیں تمہارے لیے جائز کہ جو تم نے انہیں دیا ہے اس سے کچھ واپس لے لو، سوائے اس کے کہ دونوں اندیشہ کریں کہ اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے تو گناہ نہیں ان دونوں پر کہ عورت اس کا بدلہ فدیہ دے دے، یہ اللہ کی حدود ہے، بس ان کے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھتا ہے بس وہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی وہ طلاق جس میں خاوند کو عدت کے اندر رجوع کا حق حاصل ہے وہ 2 مرتبہ ہے۔ پہلی مرتبہ طلاق کے بعد بھی اور دوسری مرتبہ طلاق کے بعد بھی وہ رجوع ہو سکتا ہے۔ تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع کی اجازت نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں یہ حق طلاق جو ہے وہ غیر محدود تھا، جس سے عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا تھا۔ آدمی بار بار طلاق دے کر رجوع کرتا رہتا، اس طرح اسے نہ بساتا تھا نہ آزاد کرتا تھا۔ اللہ نے اس ظلم کا راستہ بند کر دیا اور پہلی یا دوسری مرتبہ سوچنے اور غور کرنے کی سہولت سے محروم بھی نہیں کیا، ورنہ اگر پہلی مرتبہ کی طلاق میں ہی ہمیشہ کے لیے جدائی کا حکم دے دیا ہوتا تو اس سے پیدا ہونے والے معاشرتی مسائل کی پیچیدگیوں کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ 2 طلاقیں نہیں فرمایا بلکہ طلاق 2 مرتبہ فرمایا، جس سے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ بیک وقت 2 یا 3 طلاقیں دینا اور انہیں بیک نافذ کرنا حکمت الہی کے خلاف ہے۔ یعنی ایک مرتبہ طلاق کے بعد چاہے وہ ایک ہو یا کئی، اور اسی طرح دوسری مرتبہ طلاق کے بعد مرد کو سوچنے سمجھنے اور جلد بازی یا غصے میں کیے گئے کام کے ازالے کا موقع دیا جاتا ہے۔ یہ حکمت ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک طلاق رجعی قرار دینے میں ہی باقی رہتی ہے، جیسا کہ اہل حدیث کا مذہب ہے، جو حدیث سے ثابت ہے، نہ کہ تینوں کو بیک وقت نافذ کر کے سوچنے اور غلطی کا ازالہ کرنے کی سہولت سے محروم کر دینے کی صورت میں ہے۔ یعنی اس میں رجوع کر کے اچھے طریقے سے اسے بسانا ہے اور
تیسری مرتبہ طلاق دے کر، یہاں پر جو لاسٹ پوائنٹ بتایا ہے کہ یا طلاقیں 2 مرتبہ، یا پھر تو اچھائی کے ساتھ روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا، اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا اس میں سے کچھ بھی لے لو۔ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے اس کو۔ اور اس میں خلا کا بیان ہے، یعنی عورت خاوند سے علیحدگی حاصل کرنا چاہے تو اس صورت میں خاوند عورت سے اپنا دیا ہوا مہر واپس لے سکتا ہے، اور خاوند اگر علیحدگی قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو تو عدالت خاوند کو طلاق دینے کا حکم دے گی، اور اگر وہ اسے نہ مانے تو عدالت نکاح جو ہے فسخ کر دے گی۔ گویا خلا بذریعہ طلاق بھی ہو سکتا ہے اور بذریعہ فسخ بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں صورتوں میں عدت ایک حیض ہے۔ عورت کو یہ حق دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی سخت تاکید کی گئی ہے کہ عورت بغیر کسی معقول عذر کے خاوند سے علیحدگی یعنی طلاق کا مطالبہ نہ کرے۔ اگر ایسا کرے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے لیے سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی۔ ٹھیک ہے بیٹا پڑھیں۔ جی آنٹی 9 بج چکے ہیں۔ اچھا 9 بج چکی ہیں جی، انشاءاللہ۔ چلیے ہم دعا پڑھ کے ختم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، ربنا فقہنا فی الدین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ ہم نے آج جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو اور سارے ہی رشتہ دار لوگ، دوست احباب، سب کو اللہ تعالیٰ دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشان ہے یا اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جن لوگوں نے دعائیں مانگنے کے لیے کہا ہے یا اللہ تعالیٰ تو ان کے دلوں کا حال جانتا ہے، تو ان کی نیک خواہشات، نیک تمناؤں کو پورا کر۔ جنہیں اولاد نہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، ان کی اولاد نافرمان نہیں انہیں فرما بردار بنا دے۔ نماز کو وقت پر خشوع و خضوع سے پڑھنے والا بنا، یا اللہ سمجھ کر عمل کرنے والا بنا ہم سب کو۔ ساری دنیا میں جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے روک دے، دین کی سمجھ دے دے سارے مسلمانوں کو، سب مل جل کر یا اللہ تعالیٰ دین کے لیے کوشش کریں۔ میرے مالک ہم سب کی تو غیب سے مدد فرما، جو گزر گئے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ہم تمام کا خاتمہ بالخیر کر، آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear sisters. I thank you all for attending the session, having so much patience, giving so much time. آپ سب کو اللہ تعالیٰ بے حد جزائے خیر عطا فرمائے اٹینڈ کرنے کے لیے اور اتنا وقت دینے کے لیے، اور آپ کی جو بھی مدد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے ساری جو ٹیم ہے، ہمارے کوآرڈینیٹر، سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔